बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 12 अगस्त साल 2021 और आज जुमेरात का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत। बेशक खबरों का आगाज़ जो है वो कर दें। इस वक्त हुकूमत जो है वो एग्री मॉल और वेयर हाउस बना रही है। ये जो कमोडिटीज़ होती हैं उनके लिए बनाने पे गौर कर रही है। यानी आप समझें कि जदीद मंडियों का निज़ाम लाने के ऊपर गौर हो रहा है। बहुत अच्छे। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो वेजिटेबल्स की कीमतों में एकदम डबल जंप आया है और वो महंगी हुई हैं। उसकी वजह बयान करते हुए जो है वो पंजाब की हद तक जो है वो एक साहब ने फरमाया, कल हमारी मालूमात में इजाफा, कि एक बहुत हैं जी ठिगने से हैं रहनुमा पीटीआई के, ठीक है, वो पंजाब के अंदर जितने भी वो लग रहे हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज़ के, वो अपनी मर्ज़ी से लगवा रहे हैं। इमरान खान के बड़े मुंह चढ़े हुए, ठीक है। पंजाब में मार्केट कमेटी के मेजॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने लगाए हैं। ओके, ठीक है। लाहौर की 2 मंडियाँ, दोनों के मार्केट कमेटी, दोनों की जो एडमिनिस्ट्रेटर लगे हैं वो मसूफ की रिकमेंडेशन से लगे हैं। और उनमें से एक एडमिनिस्ट्रेटर उनका 4 कनाल का घर बना के दे रहा, दूसरे का नहीं पता। ये बंदा तो नहीं? नहीं। अच्छा चले, ये नहीं चले, दूसरे का नहीं पता, मतलब दूजा क्या करके दे रहा है, लेकिन आप इससे अंदाज़ा कर लें। तो एडमिनिस्ट्रेटर करते क्या है? ये करते ये हैं कि इनके पास इन्फॉर्मेशन तो होती है ना कि फ़लाँ जगह से इतने ट्रक आ रहे हैं, इस बात चीज़ के, शिमला मिर्च के इतने ट्रक आ रहे हैं, ये मतलब कि मैंगो के इतने ट्रक आ रहे हैं। तो ये व्यापारी से रास्ते में ही ख़रीद लेते हैं। अच्छा, मंडी पहुंचने से पहले ही। मतलब 5 रुपए किलो अगर मिर्च वहाँ से चली है तो वो उसे कहा कि एवरेज रेट इतने तू दे दे, इतने फैला पैसे दे दिए उसको। अगले दिन ऑक्शन में जब वो लगी है मिर्च तो 50 रुपए से बोली शुरू हुई है। वाह, बहुत आला। देखें कमाई फिर ऐसे ही होती है दादाजी। 50 रुपए से शुरू हुई है उस सब्जी की बोली, तो 50 के बाद 55, 60, 70 पे जाएगी ना। जी वो तो चले 50 पे बराबर पे भी उठ गई तो 10 गुना का फर्क है यार। और ट्रक उतनी देर में सिर्फ अल्लाह भला करे मियाँ चन्नू से लाहौर तक ही पहुंचे। ये उन्होंने पिछले कम से कम 3 साल ये अन्नी मचा के रखी है। इसलिए पाकिस्तान के किसान लोगों ने टमाटर 30 रुपए किलो ही खरीदा है, 25 रुपए किलो ही खरीदा है। भावें वहाँ पे किसान जो था उसे नहरों में फेंक रहा था कि उसके पास और कोई ऑप्शन कोई नहीं था। सही, ठीक है ना। ठीक है। तो वो जो ठिगने हैं उनको फारग कर दें, कमोडिटी के प्राइसेस नीचे आ जाएंगे और उनके लगाए हुए कमेटियों के एडमिनिस्ट्रेटर हटा दें। मैंने वैसे ज़रा बात मैंने कहा रिकॉर्ड पे ले आई जाए। दादाजी पैसे हैं, पैसे किथे स्टील मिल की रिवाइवल का प्लान होके कर दिया है यार। ये तो ना करने वाली गल्लां हुई ना यार। अब उसमें रहा क्या है? सर तो बैठे हैं ना। सारा कुछ वो नया लगाना पड़ेगा तो बहुत महंगी पड़ेगी। प्राइवेट सेक्टर को काम करने दें, जो 2-4 मिलें लग गई हैं ना उनके पीछे पड़े डंडा लेके कि वो कैपेसिटी पे चली जाए। ठीक है। ये जनाब तरीन साहब ने एक और ट्रक की बत्ती पे दिखाई है, वो जो मैंने बताया था ना जदीद मार्केट कमेटियाँ। ये वैसे बाय द वे ये एक रिपोर्ट बनी थी, अगर आपको याद हो, लाहौर चैम्बर ने बना के दी थी शहबाज शरीफ को, याद है? ये उसी को ही मुझे लगता है कि कुछ जमा तफरीक करके ना मेकअप शेकअप करके तो वो आगे कर दी गई है। ठीक है। ले जनाब, ये व्लॉग आपने किया जो ऑस्टिन ने कॉल की है? दादाजी एक कॉल के पीछे किसी मुल्क को इतना मरा जाना चाहिए? वैसे ही पूछ रहा हूँ मालूमात के लिए। क्या कॉल बाइडन की कॉल? देखिए इस कॉल को आप मिलाएं जो वो कल्बी है ना, करबी उनका अमरीकी हुकूमत का तर्जुमान, उसके बयान के साथ
کہ پاکستان جو ہے وہ افغان سرحد کے ساتھ پناہ گاہیں ختم کرے طالبان کی. ڈو مور ہو گیا نا. یہ اس خبر کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے. اور جنہوں نے یہ مین رول پلے کرنا ہے اس ڈرامے کے اندر, بندوقیں چلانی ہیں, JF-100 مارنے, انہی سے بات کی جا رہی ہے نا. اور میں کیا کہوں, آسٹن نے فون کر کے یہی کہا ہے. اور نے کی کیا ہونا, انہوں نے یہی فون کہنے کہ فون کیتا سی چاہ یا کی حال ہے, کی حال ہے. اور جی کی حال ہے باجوہ صاحب تہاڈا, کی کر رہے ہو آج کل, بچے کتنے نے, اے کہنے لی فون کیتا کی کھادا سویرے, کیڑی کلاس وچ پہنچ گئے. انہیں اے کہنے لی فون تو نہیں کیتا سی. اور یہ جو ہے یہ بہت جسے کہنا چاہیے کہ سخت آدمی ہے آسٹن. اور یہ ایک افغانستان میں امریکی فوج کا ہیڈ بھی رہ کے گیا ہوا ہے جہاں تک میری یادداشت ساتھ دیتی. شدید کالا ہے دیکھیں. وہ یار وہاں پہ وہ اس بات کو نہیں دیکھتے بلکہ اس کو مائنڈ کرتے ہیں. اگر آپ یہ بات کہیں. نہیں میں ریسسٹ نہیں ہو رہا, خبریں جو ہے میں پڑھ رہا ہوں تیز. دادا جی ایک توجہ یہ پیش کی گئی ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں کوئلے کی قیمتیں بڑھنے سے پاکستان میں سیمنٹ اور بجلی کے ریٹس میں اضافہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے کنسٹرکشن بھی مہنگی ہوئی ہے. جی کوئلے کی کافی زیادہ ریٹس بڑھ گئے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب فرماتے ہیں, گل سننی ذرا جی, پاکستان ناٹ سپورٹیو آف ملٹری ٹیک اوور. قریشی کہاں ملٹری ٹیک اوور. یار دیکھو یار, شاہ محمود قریشی صاحب تہانوں تے گل کرنی نہ بنتی. پاکستان کی میں بات کر رہا ہے, پاکستان نہیں یار دیکھو نا جی, بندہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی گریس ہوتی ہے. آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہو یار, اور کس کی گود میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہو یار. کوئی قریشی صاحب کو خدا دا خوف کرو یار. یہ انہوں نے بیان افغانستان آپ کے مرید آپ کی عزت کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ آپ باقی عوام الناس کو بھی مرید سمجھ کے جو چاہ وہ بول دو. ٹھیک ہے نا, آپ کے مریدوں کو حلیم شاہ نظر نہیں آتی تو کیا مجھے بھی نظر نہیں آتی. وہ جس طرح ٹانگ اٹھا کے آپ کا دروازہ کھولتی ہے وہ مجھے بھی نظر نہیں آتی. یار کوئی شرم کرو یار قریشی صاحب. نہیں افغانستان کے بارے میں کیا انہوں نے, ہاں افغانستان کے بارے میں کہہ رہے ہیں یار. دیکھو یار اندازہ کریں یار کیا کون رہا ہے. تو ہیبت اللہ اخوندزادہ نے کہا نہیں کہ بت ہم کو کہیں کافر, اللہ کی مرضی ہے. نہیں ہیبت اللہ بھائی جان, ان کا جو نیا آرمی تمہیں پتہ چلا نا, وہ کل آرمی چیف پھڑکا دیا. اشرف غنی نے اپنا آرمی چیف پھڑکا دیا, مطلب برطرف کر دیا. اس کی جگہ جو آیا ہے وہ ہیبت اللہ احمد زئی ہے. اوکے, ہیبت اللہ ٹو ہیبت اللہ, سکوئر ہو گیا. ہم تو ہو گئے ہیبت زدہ. اگلی خبر, گورنمنٹ نے 61 میڈیکل گڈز جو ہیں اس کی امپورٹ ڈیوٹی ختم کر دی ہے, ایگزمپٹ قرار دے دی ہے. ماشاءاللہ یہ اشک ہوئی ہے کیونکہ ابھی انہوں نے میرے خیال 200 یا 300 دوائیوں کی قیمتوں میں پھر اضافہ کروایا ہے, اور یہ 12ویں دفعہ دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. جی, اور کراچی الیکٹرک اور پاکستان LNG لمیٹڈ جو ہے کمپنی, اس کے درمیان 900 میگا واٹ پلانٹ کا ایگریمنٹ سائن ہو گیا. اچھی خبر ہے یار. یہ خبر کل کی تھی یار, چلیں پڑھ دیا آپ نے. وہ اس کو گیس دے گا, اس بات کا معاہدہ ہوا ہے کہ وہ اس پاور پلانٹ کو KPT کا کے الیکٹرک کا جو پاور پلانٹ ہے اس کو گیس دے گا. یہ PTA کی خبر تو نہیں نام نکل پڑی تھی. ہاں نہیں, PTA نے لکی موٹر جو ہے اس کو آتھرائزڈ کر دیا کہ وہ موبائل فون پاکستان میں بنا لے, سیمسنگ موبائل بنا لے. جی اچھا جی, اسے اجازت مل گئی ہے. ابا جی موجود نہیں, محمد علی طبہ صاحب موجود نہیں. جی نہیں مجھے بتا. طبہ صاحب نہیں گئے, بچے ہی گئے. وڈے صاحب تے پھر نہیں نہ جاندے اپنی جگہ تے. ٹھیک ہے جی, وڈے صاحب صرف نیب دی تعریف کرتے ہیں. اف بھائی یہ میری جگت طبہ صاحب کو پہنچا دی جائے. وہ اس طرح کی چھوٹی موٹی جگہوں پہ نہیں جاتے, وہ نیب کی تعریف نہیں جاتے. اور جتنے بھی پڑھے ہیں نا, اقبال زیڈ احمد ہو گئے, یہ سارے نیب کی, یہ سارے بابے جو ہے نا, ویسے ملنے جاؤ نا تو صاحب مصروف ہوتے, صاحب آرام کر رہے ہیں, صاحب میٹنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کو صحیح مل کے ان کے ساتھ گپ شپ لگانے کا مزہ بھلا کہاں آتا ہے, نیب کے ویٹنگ روم میں. کام ہی نہیں کر بیٹھے ہونے, اور وہ اصحاب توڑنے کے لیے 6-7 گھنٹے بٹھا کے رکھتے ہیں. دادا جی کہتے ہیں کل آنا ہے, شوگل چیک کرے. حکومت کا لگ بھگ 4تھا سال شروع ہوا ہے, 25 جولائی کو الیکشن ہوئے تھے نا. NTC نیشنل ٹیرف کمیشن کے ممبرز کی ہائرنگ ابھی تک چل رہی ہے. تو دادا جی کام کیا ہونا ہے اس ریاست میں؟ کچھ بھی نہیں.
اس وقت وفاقی سطح کے اوپر اتنے عہدے خالی پڑے ہوئے ہیں, اب اتنیاں بھیڑاں نہیں نہ ہیگیاں سرتاج گل دیاں کہ جڑیاں اتنے اپوائنٹ کر دیتی نہیں تو دادا جی کیا قحط پڑ گیا پیارے افضلوں کا ہے, نہیں سارے چکے لگا دے. شاہ جی کہتے ہیں ٹیک اوور, تو پورا کرے نا ٹیک اوور. ہاں سید طلعت حسین حسین ہم صاحب نہیں کہتے کہتے ہیں انسٹیٹیوشنل ٹیک اوور. یار وہ ریٹائر نہیں نہ ہوئے ہوں گے, اور وہاں سے بھی بلو آئی ڈی لگتے ہیں, سارے نہیں لاگتے. اچھا جہے ساڈے کول آ کے بہتے نے نا وہ نہیں لاگتے, ماما جی بھی نہیں لگے نا اس چلو ویلے پھر. وہاں سے بھی بلو آئی ڈی ہوتے ہیں. دیکھو ادھر سے نکال کے تو بلو آئی ڈی جاتے ہیں نمبر 1 کے اندر, اوکے, اور نمبر 1 سے وہ پھر لینڈ کرتے ہیں سرکاری یا غیر سرکاری عہدے کے اوپر. لیکن ایک ایشو ہے, اور وہ بہت سلیکٹو لوگ ہوتے ہیں, 1-8% ہی ہوتے ہیں. میرا ماما تو کھجل ہی ہو رہا ہے, ماما کھجل ہو رہا ہے. کھجل ہو رہا ہے. لیکن ایک پرابلم ہے, ہاں. این ایل سی کا جو چیئرمین ہے وہ حاضر سروس ہوتا ہے نا, تو کیا دقت ہے دادا جی؟ کیا کہ حاضر سروس ہی ہاں لگا دیں تو کیا ہے, دو طرف سے تنخواہیں لیں. پھر ٹینک چلانا تو میں سیکھ لینی, بندوق ہارڈزر چلانا آپ تو میں سیکھ لینے جو انہوں نے آگے یہی کرنا ہے. جی ان کو اتنا شوق ہے ادھر لگنے کا, تو سی ایس ایس کار لیتے نا, آئی ایس ایس بی کی جگہ سی ایس ایس کار لیتے بھائی جان. نہیں ہم دونوں طرف کریں گے, دونوں طرف کھیلیں گے. نہیں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. پھر سانو توپ چلانی سکھا دو پائے, راکٹ دا بٹن دبنا سانو دس دیو, گیا جی شوں کردا. میں تے جی ایف تھنڈر سکھا. آئے آئے دادا جی سنیا سیٹ بڑی نرم ہی گئی لگی, اس کی جو سپیڈ ہے نا آپ کا ویسے اور دل دہل جائے گا, نہ کریں دل وہ چھڈو. اور اس کے اندر پائپ سلگانے کا بھی اہتمام ہے. ویسے پائلٹ کیسا لگے گا, وہ منہ سے اتار کے اور پائپ لگا کے تو جا رہا ہے 2300 کلومیٹر کی سپیڈ. کلا بازی لگائی اور میرے پائپ دی آگے تھلے ڈیگ پئی. نہیں انڈیا میں گئے بھول کے, سوری کیا ابھینندن کو کہا کیا حال ہے, واپس آ گئے. ابھینندن بھائی کیا حال ہے, ٹھیک ہے نا, چائے کیسی تھی, اچھا جی اور بھجواؤں ایک کپ. کروشل میٹنگ کو چل رہی ہے, کس کی؟ جامشورو جوائنٹ وینچر لمیٹڈ, یہ بند کروا دیا تھا نا. ہاں تو پیٹرولیم ڈویژن نے اسٹیک ہولڈرز کو کال کر لیا, اور بڑی کروشل میٹنگ اس موضوع پہ. اب یہ پاکستان کے اندر نہیں بلکہ کہا جا رہا تھا کہ سب کانٹیننٹ میں سب سے بڑا ایل پی جی پیدا کرنے کا پلانٹ تھا اقبال زید احمد کا. تو اس نے اس کو اٹھا لیا. اقبال زید احمد صاحب کے ہم بھی بہت بڑے اسے چلتی میٹنگ سے اٹھا لیا ہیں, اور وہ پاکستان کے اندر $100 ملین کی انویسٹمنٹ لانے کے لیے ٹرمینل کے حوالے سے مذاکرات کر رہا تھا. ٹھیک ہے, اس میں یہ بھی الزام لگا کہ نیب نے اٹھانے کے لیے جو موجودہ ٹرمینل والی پارٹی تھی اس سے پیسے کھائے تھے. ان کا خیال تھا کہ وہ ٹرمینل رہے گا تو ان کی منوپلی رہے گی, تو اقبال زید احمد دوسرا اور تیسرا ٹرمینل لے آیا تو ہماری منوپلی ختم ہو جائے گی, تو لہٰذا انہوں نے نیب کو پیسے کھلائے کہ جا کے بابے نے چوک لائے. تو اقبال زید احمد سب چکے گئے. ٹھیک ہے, حسیب ہمارا چھوٹا بڈی ہے بھائی ہے, وہ بیچارہ روتا پیٹتا ہی رہ گیا کہ ابا جی ٹھنڈے فرش پہ کیسے بیٹھیں گے. ٹھیک ہے, اور یار میرا مطلب ہے خاندانی امیر آدمی ہیں, ان کے مشرقی پاکستان میں بھی بیش بہا اثاثے تھے, اور یہ ان لوگوں میں شامل ہے یہ فیملی جنہوں نے مغربی پاکستان آپٹ کیا تھا. ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے ہم اس ملک میں. یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے وہ اثاثے چھوڑ کے انہوں نے مغربی پاکستان آپٹ کیا تھا, اور اس کو اتنا ذلیل کیا, کبھی اس کے خلاف میڈیا کمپین چلاتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں. میں بھی ان کی مختلف جو وہ منوپلیز گھیر لیتے ہیں اس کا مخالف رہا ہوں اور کرٹیسائز کرتا رہا ہوں, لیکن یار یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ جو میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ اپنے بچوں کو نکال دیں یہاں سے, یہ میں نے اقبال زید احمد سے سیکھا تھا. پاکستان کا نہیں, اس خطے کا سب سے بڑا ایل پی جی پلانٹ لگا کے تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو کہا تو امریکہ ٹور جا. مزہ آیا جی. وہ بعد میں آ کے اس نے نیوز پاکستان لانچ کیا, لیکن ایک دفعہ اس نے نکال دیا کہ تو نکل جا, مجھے پتا ہے کہ ہمارے اوپر بیک لیش آئے گا. جو اس ملک کی کوئی خدمت کرتا ہے کسی حوالے سے اس کے ساتھ ہوتی بہت بری ہے, اس کی نسلیں اڑا دی جاتی ہیں. اسی لیے پاکستان کے اندر جس نے بھی کوئی نمایاں مقام حاصل کیا یا اس ملک کی خدمت کی, اس نے اپنی اولاد کو وقت پہ یہاں سے نکال دیا. اس نے کہا یہاں پہ نہ رہنا, کھا جائیں گے تمہیں, اڑا دیں گے. اور جو نہیں گئے انہوں نے پھر اپنے باپ دادا کی قبر پہ جا کے متا. ٹھیک ہے, اور اس کی سب سے بڑی مثال علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کی اولاد
شرمندہ ہوتے ہیں اس کے پوتے اپنے دادا کا نام سن کے. ولید تو مطمئن پھر رہا ہے. کہاں مطمئن پھر رہا ہے؟ کس دن بیٹھ کے اس کو ٹٹول تو صحیح. کہیں فرینک کہیں چوتھے کے بعد ذرا گفتگو تو کر ان سے. چوتھا جی ٹھیک ہے, چوتھے کے بعد ذرا گفتگو کی تار تو چھیڑ اس سے. لیکن دادا جی ایک بات ہے یار, فیض احمد فیض کی اولاد کا پتہ تو کر کہاں ہے. ٹھیک ہے نا, اس وقت پی ٹی آئی کا جو بزنس ہے ایڈورٹیزمنٹ کا وہ کون ہینڈل کر رہا ہے, ذرا پتہ تو کر. تو اور فرزند فراز کے بارے میں کیا بولوں. حکومت کا منسٹر ہے شبلی. ٹھیک ہے, شبلی وہ چبلی ہے, شبلی نہیں ہے چبلی ہے. اور وہ جو اس کی گفتگو ہوتی ہے اور جو اس کا معیار ہے اور جس طرح وہ, میرا مطلب ہے کہ بی سی سی آئی میں کس بنیاد پہ نکالا گیا یا نکلا, مطلب میں اس کا ذکر ہی نہیں کر رہا. یہ اپنے وقت کے انقلابی تھے, استعمار کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ تھے. انہوں نے ان کی نسلوں کے ساتھ کیا کیا, یہ میرا پورا تھیسس ہے جی. آؤ منل بیگ مکالمہ کر لو. ٹھیک ہے نا. میں نے پہلا کالم جب نوائے وقت میں لکھوانا شروع کیا نا تو اس کا عنوان بھلا کیا تھا جی, مکالمہ خصوصی. وہ تھوڑے دن ہی چلا. شامی صاحب اپنا نظامی صاحب نے کہا مولوی صاحب اتھے کی کرن ڈائے. نظامی صاحب جو تھے وہ اندر سے پورے پروگریسو تھے جی, مطلب انہیں داڑھی وغیرہ پسند نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. لیکن مولوی صاحب کی کرن ڈائے نے بند کرو. اچھا جی, بند ہو گیا جی. میرا خیال اس کے تقریباً 10 سال بعد پھر میں کیا. ٹھیک ہے, نیشن میں نے جوائن کیا اور میری سیلری جو تھی وہ سب سے زیادہ لگائی گئی. ظاہر پیچھے سے جو میں لے کے آ رہا تھا اس سے آپ نے کوئی زیادہ ہی دینی تھی نا, 15-20%. اور نظامی صاحب نے کہا کہ اچھا یار اتنا کہ بھائی گزارا کر لو. اس کے باوجود بھی میری سیلری سب سے زیادہ ہو گئی. ٹھیک ہے, تو مجھے باقاعدہ پیغام آیا جی بڑے نظامی صاحب یاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں جا اچھا تسی ہو. میں کہا جی. میں انہوں نے کیا سی وہ بھیجو تو جی, وہ بھیجو تو صحیح میرے کو سوگات جی اِننے پیسے تسی لے کے آئے ہو. انہوں نے ادھار نہیں رکھا فکر. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایک دفعہ مجھے یاد ہے ان کی بجٹ ٹرانسمیشن تھی وقت ٹی وی کی, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہماری بجٹ ٹرانسمیشن کر دیں. کر دیں. کتنے پیسے لو گے؟ میں کہا جی جتنے دے دو گے. انہوں نے خود کمٹ کیا. رقم جو تھی وہ لاکھوں میں طے ہوئی. اب جناب بجٹ بھی چلا گیا, پوسٹ بجٹ بھی ہو گیا, مہینہ 2 مہینے 3 مہینے. دسمبر میں جا کے میں نے کہا یار آپ نے وہ بجٹ ٹرانسمیشن کروائی تھی اور آپ نے خود ہی پیسے منہ سے نکالے تھے تو اب دے دیں. انہوں نے کہا اچھا وہ یار ہو رہا ہے پروسیس میں. 2 مہینے اور گزرے, مارچ آ گیا. میں کہا ہوں تو اگلا بھی بجٹ آنے والا. انہوں نے کہا دفتر آؤ. میں دفتر گیا. میں کہا یار مینوں اندر دی گل دسو. اندر کی بات یہ ہے کہ نظامی صاحب لاکھ سے بڑا چیک سائن کرنے لگتے ہیں تو ان کا دل نہیں کرتا. میں کہا پھر کوئی طریقہ دسو. ان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. میں کہا جی کراں گا. ان کا ہم 25-25 ہزار کے نا 18 چیک ان سے سائن کروا دیتے ہیں. صحیح ہے. اب ایک بات ہو رہا ہے. اور ناظرین کرام یہ ہوا. سیٹ کی مینٹالٹی بھی عجیب ہے. انہوں نے لاکھ کے 4 یا 5 چیک تھے وہ سائن نہیں کیے. 25-25 ہزار کے 18 چیک جو تھے وہ انہوں نے سائن کیے اور وہ مجھے پھر اتنے چیک دیے. میں جا کے بینک میں جمع کروائے اور پیسے لیے. تو یہ ہوتا ہے جی مسئلہ کچھ لوگوں کے ساتھ. بات کہاں سے نکلی کہاں پہ چلی. دادا جی امریکہ میں ہم سنتے ہیں جناب بلینئرز اتنے ہیں, چائنا میں دنیا میں سب سے زیادہ ارب پتی پائے جاتے ہیں. پاکستان میں ارب پتی شاید اس لیے نہیں بنتے کہ جو ہی کوئی سڑ نکالتا ہے اس پہ کو پڑ جاتے ہیں, جس طرح آپ نے بات کی. ہاں, جس طرح کوئی ایک بھیڑیا جو ہوتا ہے اس کو سارے بھیڑیے مل کے پڑ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. پڑتا کون ہے؟ ہاں مطلب 70 سال کے اندر بھی تمہیں پتہ نہیں چلا کون پڑتا. امیزون والے کی جتنی دولت ہے, اتنی دولت کا بندہ تو پھر اس کا مطلب ہے پاکستان میں رہ ہی نہیں سکتا یا ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو سائیں قائم علی شاہی بتا سکتے ہیں. بات تو ٹھیک ہے. امیزون کے جنگلات کو وہ جانتے ہیں. ہم نے 7 ایکڑ کے اوپر دنیا کا سب سے بڑا جنگل لگایا ہے. جنگل, گارڈن نہیں. وہ 7-8 ایکڑ کے اوپر تو گارڈن نہیں لگتا, لیکن چلے ہم نے لگایا ہے. پاکستان کا رقبہ 3.25 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہے.
اگر میری یاد ساتھ دے رہی ہے. پاکستان کا رقبہ؟ ہاں نہیں دادا جی، ہاں پہلے تھا 7,96,096 مربع کلومیٹر. ہاں جی بھی ہم نے بیچ میں شامل کیا تو 8,33,000 ہو گیا. ٹھیک ہے. کشمیر تو رہنا بھی شامل. اچھا 8 لاکھ ٹھیک ہو گیا. 8 لاکھ. جی. اس سے 5 گنا زیادہ بڑا رقبہ ایمیزون کے جنگل کا ہے. وہ تو ہے کیونکہ برازیل ظاہر ہے بڑی ٹھیک وہ ہے. کرتا ہے. یعنی کہ پاکستان کے وجود سے 5 گنا بڑا رقبہ ہے. جنگل ایڈے ایڈے بڑے نے جی. اور اس نے دنیا کا سب ہمارے ٹھیکڑ پہ ماری گئی قسمت ساڑی. جی. اور یو تھی انے وا نوٹ. حالانکہ بندہ سائنس سے پوچھ لیتا ہے. سائنس کا علی شاہ سے پوچھ لیں ایمیزون کے جنگلات میں. نہیں ایمیزون کا جنگل نہیں دادا جی، تو لیٹسٹ بات آپ کر رہے ہیں. دنیا کا جو سب سے بڑا صحرا ہے نا اسے سہارا افریقہ میں، نارتھ افریقہ میں ہے. صحرائے گوبی نہیں وہ دنیا کا 31% کور کرتا ہے. جب وہ گرین ہوا کرتا تھا نا تو سائیں قائم علی شاہ وہاں پہ باقاعدہ محفل لگایا کرتے تھے. اب افریقہ کا جو ایکولوجی سسٹم ہے اس کے مطابق 15,000 سال کے بعد وہ صحرا دوبارہ گرین ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ آپ تھوڑا سا زیادہ کر گئے ہیں. کیوں؟ 15,000 نہیں 250 سال کے بعد. نہیں 15,000 سال کے بعد یہ لکھا ہوا اس کی ہسٹری میں. اس کے اندر بھلے لکھا ہو لیکن پروفیسر سلیم صاحب پاکستان کے اندر جو چند ایک پڑھے لکھے لوگ گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جنت کو، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، بہت ہی با علم آدمی تھے. یہ ان کی اسٹڈی تھی. میں نے ایک دن ان سے کہیں پوچھ بیٹھا، میں نے کہا یہ اقبال صاحب جو ہیں یہ کشمیر کو ایران صغیر کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ 350 سال کا سرکل ہوتا ہے کہ صحرا جو ہوتے ہیں وہ سبزہ زاروں میں بدلتے ہیں اور سبزہ زار جو ہوتے ہیں وہ صحرا ہو جاتے ہیں. یہ دنیا کے اندر موسمی تبدیلی آتی ہے. رک جائیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ ایران بھی جو تھا، بات سن لیں اس کے بعد مائک آپ کے حوالے. ایران بھی جو تھا یہاں یہ کسی علاقے کے اندر بہت سرسبز و شاداب علاقہ تھا اور یہ کوئی 200-250-300 سال پہلے کی بات ہے. اب آپ بس اس پہ آخری بات یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل اپنے لگا دیا. اور یہی اسی خوشی میں پروگرام ختم کر دیں بس. یار آج شغلن ہی پروگرام ہو گیا. لے سامعین کرام آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی فیڈ بیک کے پروگرام کے ساتھ. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین دادا جی، بہت شکریہ. ناظرین کرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.